बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ। नाज़रीन इकराम, LA7 की अगर बात की जाए तो चौधरी इनवारुल हक साहब की जो टीम है काफ़ी एक्टिवेशन के साथ वर्क कर रही है। इसी तरह से उनके बैरक्स अगर देखा जाए तो चौधरी तारक फारूक साहब की भी टीम बहुत एक्टिव है, एक्टिवेशन पर काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, चौधरी इनवारुल हक साहब के साथ यूथ का भरपूर रोल है, जो अपनी ही कम्युनिटी में रहकर, अपने ही इलाका में रहकर अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो आज हम मौजूद है राजा मजहर इकबाल साहब के साथ, जो चौधरी इनवारुल हक साहब के राइट हैंड भी हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर भी हैं और मुमताज़ कानूनदान भी हैं, सबका डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी हैं, राजपूत बरादरी के दरख्शां शख्सियत हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़े ऑनर की बात यह है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और अपनी खदमात पेश करते रहे। तो आइए आज हम उनसे पूछते हैं कि LA7 में इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक होने के साथ साथ उनको कैसे ख्याल आया कि वो सियासत में पार्टिसिपेंट करें, इलेक्शन कंटेस्ट करें और एक चौधरी इनवारुल हक साहब के साथ उनकी टीम का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक, ठीक है। सही सर, आप मुमताज़ कानूनदान हैं, कानूनदान होने की हैसियत से आपका एक मुकम्मल तारुफ है, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सियासत में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? असल में सियासत में जिस दफ़ा इंटरेस्ट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत अरसा हो गया है वकालत में, लेकिन उसके साथ साथ मैं सियासत में भी मुतरक रहा हूँ। ठीक है। शायद आपको नहीं पता कि मेरा तल्लुक़ बहुत पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ था। जी जी। और 2006 से 2011 जो है, मेरी मिसेज जो है वो MLA थी और उसके साथ साथ वो वज़ीर भी रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके अलावा भी मैं ये नहीं समझ लें कि सरदार अब्दुल क्यूम साहब की जो शख्सियत थी उनसे मैं बड़ा मुतासर था और उनके साथ रहा हूँ और उनका एक वर्कर के तौर पर, बल्कि आप ये समझ लें कि सियासत अगर सीखी जाए तो उनसे। तो अब जो मौजूदा इलेक्शन है, इसमें मेरा इंतखाब जो था, मैं समझता था कि अच्छा आदमी जो है उसके साथ चलना चाहिए। बिल्कुल सही। बिला इस यानी बात के क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोशिश है उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम सब लोग, मेरे साथी, ये मेरे भाई सारे बैठे हुए हैं, हम ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो शायद आपके लिए में भी ये बात होगी या आई होगी कि आज मुझे कोई इलेक्शन लड़ने का बार अभी डिस्ट्रिक्ट बार का कोई इतना ख्याल नहीं था या मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने, वकला साहिबान ने मुझे कहा। तो तारक फारूक साहब जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी जी, तो इन्होंने मेरी भरपूर मुखालफत की, यानी कि तमाम हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए, वज़ीर आज़म साहब तक जो है वो उन लोगों को इस्तेमाल किया गया, यहाँ की सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। लेकिन मेरे रब ने करम किया और मेरे भाई दोस्त जो हैं वकला साहिबान, उन्होंने मेरा इंतखाब किया और 13 फरवरी को हमने, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 13 फरवरी को मैंने शिकस्त दी, 13 फरवरी को। और उसके बाद जहाँ तक अपना चौधरी इनवारुल हक साहब का तल्लुक़ है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे ही नहीं मैंने फ़ैसला कर लिया कि इनवारुल हक साहब के साथ चलना है, या कोई किसी के साथ दुश्मनी की वजह से या किसी के साथ मुखालफत की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 42 साल वकालत का तजर्बा हो चुका है और मैं तो अपने प्रोफेशन में बहुत मसरूफ़ हूँ। लेकिन इनवारुल हक साहब की जो यानी क्वालिटीज़ हैं कि दयानतदार आदमी हैं, यानी करप्शन को, बदमाशी को, गुंडागर्दी को पसंद नहीं करता और हर मजलूम के साथ वो खड़ा है और हर जालिम की जो है वो मुखालफत करता है, ख्वाह वो उसका अपना हो या उसका कोई दूसरा बंदा हो। उससे आप तो हम लोग तो नहीं कर सकते कि उससे कोई गलत काम करवाएंगे या फेवर ले लेंगे, यानी वो बंदा स्ट्रिक्ट आदमी है। उसके बाद मैं कुछ अरसे से, आप कह लें कि तकरीबन 10 साल या कुछ, कि जो अपना इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जो विजन है उससे मैं बहुत मुतासर था माशाल्लाह। और इस दफ़ा जब मेरी और इनवारुल हक साहब से मीटिंग हुई तो मुझसे उन्होंने मशवरा किया कि इलेक्शन का क्या करना चाहिए। तो ये आज मैं मीडिया पर भी बता रहा हूँ कि मैं शायद पहला आदमी था कि जिसने ये बात इनवारुल हक साहब से कही कि इस दफ़ा अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ना, इसलिए कि मेरा
دل جو ہے وہ تو ویسی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھ میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں تو اس کا انشاءاللہ ٹکٹ لیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو کامیاب کرے گی، اس لیے کہ عمران خان کا ویژن جو ہے اسی کی وجہ سے آج پاکستان پھر اپنے یعنی پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ مسلم کانفرنس جب ڈیوائیڈ ہوئی تو آپ نے چودھری طارق فاروق صاحب کا بھرپور ساتھ دیا اور کمپین بھی آپ نے کی اور آپ ڈسٹرکٹ کونسلر بھی رہے۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون سی وجہ بنی گو کہ ماشاءاللہ سے جمہوری حق ہوتا ہے ہر انسان کا پارٹی چینج کرنا، کیا آپ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ راستہ اختیار کیا یا چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ جو آپ کا ایک ریلیشن ہے اس کو برقرار رکھا؟ ممبر راؤنڈ پرانی بات ہے، وہ بالکل تقریباً 82-83 کی بات ہے یہ۔ ہاں سر لیکن آپ اسٹل ینگ لگتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تھینک یو ویری مچ کہ 82-83 میں اس وقت میں بالکل چھوٹا ہی تھا، میرا خیال ہے 25-26 یا 24 سال میری عمر ہوگی، تو اس وقت میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بنا تھا۔ اس کے بعد جو ہی الیکشن آئے ہیں تو ہمارے بزرگ ہیں، بلکہ ہماری پوری برادری کے بزرگ ہیں، بلکہ ہم آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو ان کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتے، جتنے بھی یہ لوگ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی دست شفقت ہمیشہ ہم پر رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہی چلے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ جو آپ نے بات کی ہے طارق فاروق صاحب کی، تو وہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایسے کوئی واقعات بن گئے تھے کہ میں خود الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور پھر یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ ٹکٹ جو ہے وہ مسلم کانفرنس کا مجھے ملے گا اور ہم الیکشن لڑیں گے، لیکن بعد میں اس میں تھوڑا سا خلل آ گیا، کچھ حالات تبدیل ہو گئے، تو وہ جو تھا وہ الیکشن میں نے تھوڑی سی آپ بغاوت تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ ناراضگی کی وجہ سے میں نے طارق فاروق صاحب کا ساتھ دیا۔ اب میں یہاں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کسی بندے کے خلاف کہ طارق فاروق میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا موسن کش پالیسی، اس موسن کش پالیسی کی وجہ سے میں پھر ان کے ساتھ نہیں چل سکا۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارا یہ الیکشن ہوا ہے باہر کا، تو میری کوئی ناراضگی نہیں ہے ان سے، کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، تو بلا وجہ ہی انہوں نے میری مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت ہی نہیں کی، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بھرپور قسم کی مخالفت کی، پرائم منسٹر سے لے کر نیچے ڈی سی تک پٹواری اس میں ملوث ہوئے، پوری پولیس کا ڈپارٹمنٹ اس میں ملوث ہوا، ڈپٹی کمشنر صاحب کا دفتر ملوث ہوا، وغیرہ وغیرہ، لیکن رب نے جس کو عزت دینی ہو وہ اللہ پاک عزت جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ کا بے شمار کرم ہے۔ کرم یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ شکر اللہ کا کہ میری ایک سیٹ لائف جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ اور اس دفعہ جو میں نے انوار صاحب کا ساتھ دیا ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر دی ہے کہ میں نہیں، میں پہلا آدمی ہوں، 8-10 بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو انوار صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی رائے صاحب آپ بتائیں کہ الیکشن لڑنا اور کیا کرنا ہے، تو میں نے کہا جی میں تو اس حق میں ہوں کہ ہم نے اپنا عمران خان کی سپورٹ کرنی ہے، پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنی ہے، اگر آپ اس کا ٹکٹ لیں گے تو آپ کا الیکشن بن جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 2 4 5 7 آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے، ان سب سے پوچھا تو ان سب نے میری آواز کے ساتھ آواز ملائی، انہوں نے کہا جی بالکل جو انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ جس دن ٹکٹ انوار صاحب کو ملا ہے اس دن بھی میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی جب آپ نے ٹکٹ لینا ہر صورت میں، اور دوسری بات یہاں شاید سب دوستوں کو پتہ ہوگی، آپ کو بھی پتہ ہوگی، آپ یہ سمجھ لیں کہ انوار الحق جو ہے عمران خان کا دوسرا نام ہے، یعنی جو عمران خان کی جو پالیسی ہے نا کہ میرٹ اور یعنی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ملک کی بہتری کرنی ہے، لوگوں کی بہتری کرنی ہے، احتساب ہے، یعنی یہ سب چیزیں اس شخص میں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ہم کے ڈٹ کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور راجہ علی ذوالقرنین صاحب تو اب چونکہ ان کی ایج 90 کے لگ بھگ ہے اور ان کی اتنی زیادہ صحت نہیں ہے، اور راجہ علی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر بہت محنت کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملا کر وہ چل رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ لوگوں کا بہت رسپانس ہے۔ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو بات ہے نوجوانوں میں خاص کر کے وہ عمران خان ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوجوان آدمی ہوتا ہے نا اس کو کوئی لالچ نہیں ہوتی، اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ملک کس طرف بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرا اپنا جو ویو ہے، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں، کہ میری 44 سال اگر وکالت ہو گیا تو آپ حساب لگا لیں کہ عمر کتنی ہوگی، تو میں نے پوری کیلکولیشن کی ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو انہوں نے
قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے، تو اپوزیشن بھی جو ہے چپ کر کے بیٹھ گئی، اور ان کی تقریر کے جب ہو رہی تھی تو وہ ڈیسک پر ہاتھ مار رہے تھے وہ لوگ جو کہ اس کے دشمن تھے. بالکل ایسے ہی. تو اب یہ دیکھیں نا کہ اگر ایسا لیڈر پاکستان کو مل گیا، بلکہ میں نے تو اگلے دن ایک پوسٹ لگائی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد دوسرا اگر پاکستان کو کوئی لیڈر ملا تو وہ عمران خان ہے. تو اس لیے عمران خان کے لیے تو ہماری جند جان سب کچھ آ جائے. کیا بات ہے، فینٹاسٹک. اچھا سر، جو نظریاتی کارکن ہیں LA7 کے اور جو سمجھتے ہیں کہ ڈے فرسٹ سے وہ ورک کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ جب PTI نے ٹکٹ جو ہے وہ انوار الحق صاحب کو دی ہے، تو کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے اگینسٹ مخالفت کر رہے ہیں، یا آپ کے جو ساتھ دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی کہ باقاعدہ اپنا تحریک انصاف میں نے شمولیت اختیار نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں عمران خان کا جو ویژن ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نظریہ ہے. عمران خان ایک نظریہ ہے، ایک تحریک انصاف ایک نظریے کا نام ہے، کوئی یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ انوار صاحب کے علاوہ کسی بندے کو یہ ٹکٹ مل جاتا تو میں بالکل یعنی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں PTI کو ٹکٹ دیتا، بلکہ سپورٹ بھی اس کی کرتا. آپ نے جس کی بات کی ہے نا کہ نظریاتی گروپ، میں کہتا ہوں وہ نظریاتی نہیں ہے، وہ لوگ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پریشر گروپ ہے. پریشر گروپ بھی نہیں ہے، مفاداتی گروپ ہے. ان کا کیا نظریہ ہے؟ کوئی نظریہ نہیں ہے. نظریہ تو یہ ہے کہ عمران خان جس بندے کو ٹکٹ دیتا ہے اس بندے کو ووٹ دے دیں. بالکل صحیح. وہ پارٹی کے پالیسیز کو فالو کریں. آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے کہ جن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں جانتا تھا. حنیف رامے صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، اسی طرح اور بے شمار لوگ، مبشر صاحب تھے، باقی سارے لوگ. اور اس وقت یہ بات چلی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر کھمبے کے ساتھ بھی ٹکٹ لگا لے نا تو لوگ کھمبے کو بھی ووٹ دے جاتے تھے. یعنی حنیف رامے صاحب کا اگر ان کی ہسٹری آپ کو پتا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. مصطفیٰ خان تو چلے وہ ایک لینڈ لارڈ آدمی تھا. تو میں کہتا ہوں کہ ایسے مولانا کوثر نیازی، اسی طرح اور بے شمار ایسے لوگ تھے کہ جن کی بیچاروں کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، لیکن ان کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملا اور وہ سامنے آ گئے. اب اس دفعہ جو تحریک چلی ہے پاکستان میں اور اس وقت آزاد کشمیر میں، وہ صرف عمران خان ہی ہیں. اور یہ جن کا بات آپ کر رہے ہیں نظریاتی، وہ ایک مفاداتی ٹولہ ہے اور ایک سمجھ لیں گروپ ہے. یعنی جی اس کو ہرا دینا ہے، اس کو جتا دینا ہے، جی اس کو یہ کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے. وہ لوگ عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نظریاتی گروپ، آج میرا خیال میں 9 تاریخ انہوں نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے جی کہ ہم نے نون لیگ کی سپورٹ کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پھر نظریات کدھر گئے کہ اگر انہوں نے نون لیگ کی سپورٹ کرنی ہے اور کر بھی رہے ہیں تو کدھر کے نظریات. اس لیے جتنے بھی نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ سب اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور ابھی رات کو ہماری میٹنگ تھی پنجیری میں، تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھی، جو لوگ یہ میرے بھائی وہاں گئے ہوئے تھے. آپ یقین کریں کہ وہاں 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ بہت کم تھے، اور اس سے کم عمر کے لوگ، نوجوان جو 25 سال 26 سال 28 سال کے تھے، ان میں اتنا جذبہ تھا. صرف وہ جذبہ عمران خان کی وجہ سے تھا اور کوئی یہ نہیں ہے. کیونکہ انوار الحق صاحب تو یہاں پہلے بھی تھے، کوئی تو نہیں پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور جس قدر ان کا الیکشن اللہ کے فضل و کرم سے بن گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو کم از کم 100 کے لگ بھگ آدمی جو ہے اچھے ووٹ والے وہ لوگ جو ہیں نون لیگ کے، وہ چھوڑ کے تو اپنا انوار الحق کے ساتھ آ گئے ہیں. اور نوجوان جو ہیں ان کے اندر تو ویسے بھی عمران خان کے لیے ایک خاص جذبہ ہے. اور یہ شہر کے اگر آپ جائیں وزٹ کریں تو کوئی بھی نوجوان آدمی جو ہے، بہت چند لڑکے ہیں جن کو کوئی اپنی پریشانیاں مجبوریاں جو نون لیگ کے ساتھ ہیں. باقی سارے کا سارا شہر نوجوانوں کا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ. سر آپ کون سا ڈفرینس نوٹ کر رہے ہیں لاسٹ ٹینیور میں؟ آپ نے ماشاءاللہ سے کافی ٹینیور جو دیکھے ہیں، آبزرو کیے ہیں، جس میں آپ کی مسز جو ہیں وہ بھی ایک سینئر منسٹر رہی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب کی الیکشن میں کون سا ولولہ، کون سی ایسی جستجو ہے لوگوں کے درمیان میں، کون سا ایک عزم ہے لوگوں کو، کون سی ایسی گول نظر آتی ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے کوشاں ہیں؟ کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں آپ؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ سب سے پہلے پاکستان، جی اس کے بعد پاکستان کی فوج، بے شک،
اگر یہ دونوں مضبوط ہیں جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے بے سکتی. شک نو ڈاؤٹ. اور نون لیگ کا جو نظریہ ہے یا نون لیگ والے جس طرح فوج والوں کو گالیاں دیتے ہیں جی جی اور فوج کے خلاف ہیں, میننگ دیٹ بھائی کہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں. ایسے ہی ہے. اور الحمدللہ یہ جو یوتھ ہے پاکستان کی یا آزاد کشمیر کی, جی جی یہ جو ہے ان کے دل کے اندر ایمان کی حد تک پاکستان سے محبت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, اور وہ کسی کرپٹ آدمی کو بھی جو ہے وہ سامنے دیکھنا نہیں چاہتے. تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان تو بالکل متزلزل ہو چکا تھا, اور پاکستان کے اڈے گروی ہو چکے تھے, یہ جو موٹر وے بنے ہوئے ہیں یہ گروی ہو چکے تھے, بلکہ یہ سب کچھ فروخت ہو رہا تھا. اور یہ تو نعوذ باللہ کہ پاکستان ختم ہو جاتا اگر ان لوگوں کو اور موقع مل جاتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ایک خاص کرم کیا ہے کہ عمران خان کی صورت میں ایک ایسا آدمی سامنے لے کے آئے کہ جس کو کوئی اپنی ذاتی لالچ نہیں ہے, نہ اس نے فیکٹریاں بنائی ہیں, نہ اس نے اور کوئی بینک بیلنس بنائے ہیں, نہ اس نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے, کچھ بھی نہیں کیا. تو جس وجہ سے آج ملک اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا ہو گیا, اور اللہ کی ذات نے کرم کیا اس کو اور 5-10 سال مل گئے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان دنیا کی ایک بہترین اور مضبوط اور بڑی قوت جو ہے وہ بن جائے گی. بالکل صحیح. بات کریں تو سر ہمیشہ سے ہمارے علاقوں میں ٹوٹی نلکا پمپی ان چیزوں کی سیاست ہمیشہ چلتی رہی ہے. کھمبا چاہیے, یہاں چاہیے ٹرانسفارمر چاہیے. کیا یہ ٹرینڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا سیاست میں صرف یہی چند چیزیں ہیں جس کو کرنا چاہیے, یا کوئی بڑے پروجیکٹ لانے کی بھی ضرورت ہے؟ شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا, ضیاء الحق صاحب جب انہوں نے ٹیک اوور کیا نا تو انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی تھی. جی جی. اور اس مجلس شورا میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے جو فنڈز تھے وہ سارے اس مجلس شورا کو منتقل کر دیے, اور اس وقت سے لے کے آج تک آ رہا ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جاتے ہیں, اور یہ سیاسی رشوت ہے. اسی وجہ سے یہ جو ماحول پیدا ہوا ہے نا کہ ایم ایل اے یا ایم این اے یا ایم پی اے جو ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو پھر خریدتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے کسی نے کہا جی کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, گھر کے سامنے نالی بنوا لو, آپ کو یہ سڑک دیتے ہیں, یہ اور سب سے بیسک کرپشن کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہو رہے, اور وہ پیسہ جو ہے سارے کا سارا لوکل گورنمنٹ کے پاس آئے, اور یہ ایم ایل اے یا ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے ان کا کام تو لیجسلیشن ہے. ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں کے سامنے نالیاں بنوائیں یا سڑکیں بنوائیں, یعنی یہاں پر تو بالکل ہی آپ الٹی گنگا جو ہے بہ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر ادارے مضبوط ہونے چاہیے, اداروں پر ورک ہونا چاہیے, اداروں پر فوکس ہونا چاہیے, اور جو جس ادارے کا ورک ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور آپ اپنے LA7 کی سیاست کی اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز مضبوط ہیں یا سیاستدانوں کو اپنا ہی پلڑا جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ ہر ادارہ جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے, لیکن یہ جو نواز شریف وغیرہ کی حکومت جتنا عرصہ رہی ہے نا, انہوں نے ان اداروں کو اپنا ذاتی غلام بنا کے رکھا ہے. یعنی ڈپٹی کمشنر ہو یا ڈی اے جی ہو یا جو بھی ہو, وہ جناب ان کے جا کے پاؤں میں بیٹھ جاتا تھا, اور وہ ذاتی پسند اور ناپسند پر کام کرواتے تھے. آپ کسی دفتر میں بھی چلے جائیں, آپ کا کام نہیں ہوگا جب تک کہ اوپر سے وزیر صاحب کا حکم نہیں آئے گا. بھائی ڈپٹی کمشنر ہے, اس کا ایک اپنا کام ہے, ایس پی کا ایک اپنا کام ہے, تھانے دار کا ایک اپنا کام ہے, اور یہ پٹواری جو ہے ان کا اپنا کام ہے. لیکن یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, ڈپٹی کمشنر کے دفتر بھی ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے, ایس پی کے دفتر بھی ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے, ایکسین بجلی والے کے دفتر بھی ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے, پٹواریوں کے ساتھ ایک بندے بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے. اور پھر اسی وجہ سے آج لوگوں کی زمینیں, غریب لوگ جو ہیں ان کی, یہاں ہمارے چونکہ شاملات زیادہ ہے, لوگوں کی زمینیں جو ہیں انہوں نے اس پر یعنی غلط اندراج کروا کے انہوں نے قبضے کر لیے ہیں, اور لوگوں کے یعنی میں تفصیل سے آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم اور کتنی زیادتی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو عوامی نمائندہ تو کہنا ہی بہت بڑا گناہ ہے کہ جو لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب کرتا ہے. صحیح. سر اگر بات کی جائے بیوروکریسی کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیوروکریسی کی انوالومنٹ ہے ہر جگہ پر, اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ مطلب حکومتی نمائندے ہر جگہ, اس میں کہیں لیک آف کمیونیکیشن ہے, لیک آف اویئرنیس ہے ایسے لوگوں کو؟ کیا ڈی سی کو یا بڑے جتنے بھی انسٹیٹیوشنس کے جتنے بھی سربراہان ہیں, کیا ان کو اپنے ڈیزگنیشن کا نہیں پتا کہ کس طرح سے یوز کرنا ہے؟ ایک اچھے قانون دان کی حیثیت سے آپ ان کو کیا انفارمیشن دیں گے؟ بات یہ ہے کہ میں ایک مثال یہاں دینا چاہتا ہوں کہ رشیا کے چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے ان کے بارے میں
یہ بڑی مشہور بات ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو شبہ تھا کہ وہ CIA کا ایجنٹ ہے، تو وہ ریٹائر ہو گیا، انہوں نے بڑی اس کی تحقیق کی، تو جو ان کا جو انٹیلیجنس کا سربراہ تھا وہ بھی ریٹائر ہو گیا، اور وہ دونوں ایک ہی لوکیلٹی میں رہتے تھے، اور وہ ایک دن جا رہے تھے سیر پر، تو اس بندے نے کہا اس کو کہ یار میں نے بڑی تحقیق کی ہے کہ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ آپ CIA کے ایجنٹ ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی ثبوت نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ میں واقعی CIA کا ایجنٹ تھا، تو اس نے کہا تم کرتے کیا تھے؟ اس نے کہا میں صرف یہی کام کرتا تھا کہ جو بندہ پہلے نمبر پر آتا تھا نا اس کو میں نہیں آگے کرتا تھا، دوسرے نمبر والے کو آگے کر دیتا تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب میرٹ پر پہلا نمبر کا بندہ آئے گا اس کو نہیں آپ لگائیں گے، دوسرے بندے کو لگائیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پورا رشیا جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ یہی حال جو ہے پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی ہو رہا ہے کہ جو بچہ جو بچی پہلے نمبر پر آ رہی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور جو 5ویں 6 نمبر پر بچی ہوتی ہے اس کو اوپر لے آتے ہیں۔ ابھی یہ جو اڈاک اپوائنٹمنٹیں انہوں نے کنفرم کی ہیں، میں یعنی بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جن بچوں نے پہلے نمبر پر آئے ہیں، یعنی جنہوں نے جو میرٹ پر آئے ہیں وہ بیچارے گھر رو رہے ہیں، اور جو فیل ہو گئے ہیں جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے ان کو انہوں نے کنفرم کر دی ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ جو مثال کے طور پر یہ ڈپٹی کمشنر ہے، SP ہے، وہ سیکٹری ہیں، یہ وہ جو لوگ کمپیٹنٹ ہیں وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، اور جن کی سفارشیں ہیں یا جو پیسے جو ہے وہ دیتے ہیں وزیروں کو مشیروں کو وہ جناب سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک نائل آدمی ایک کسی عہدے پر بیٹھا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نائل آدمی کو کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، جب اس کو خود اپنے بارے میں انفارمیشن نہیں کہ اس کا کیا رینک کیا ہے، یعنی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کون سے اختیارات ہیں، کیا آتھورائزیشن ہے میرے پاس۔ بالکل، جب اس کو اپنی آتھورائزیشن کا نہیں پتا تو اس نے کرنا کیا۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ یہ رب کا بڑا شکر ہے کہ میں ایک سفید پوش عام سا آدمی ہوں، وکیل ہوں، میری بیوی تقریباً 3 سال وزیر رہی ہے ماشاءاللہ، اور سردار عتیق صاحب وزیر اعظم رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک تو ہماری کمٹمنٹ جو تھی وہ ہم نے جماعت کے ساتھ جو تھی پوری کی، لیکن جب حکومت ختم ہوئی تو میں نے سردار عتیق صاحب کی میٹنگ کرا کے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ سر میں الفن آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بڑا ہم پر مہربانی رہی ہے کہ میری بیوی وزیر رہی ہے، اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ساری زندگی میں نے کہا کہ کوئی بندہ آپ پر ہماری وجہ سے انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ 1 روپے کی بھی کرپشن ہوئی ہو یا غلط کسی قسم کا کوئی TADA لیا ہو، کوئی پلاٹ الاٹ کرایا ہو۔ میں نے ایک لڑکا بھرتی کرانے کے لیے MDA کے دفتر چلا گیا، تو کوئی اس بچے کی کوئی مجبوری تھی، کوئی مسئلہ تھا، تو میں جب چیئرمین صاحب کے پاس گیا تو میری بیوی منسٹر تھی وہ بھی چلی گئی، تو چیئرمین MDA نے چلے بڑی رسپیکٹ کی بٹھایا، تو میں نے کہا جی یہ بچہ ہے تو اس کی کل جو ہے نا اس کا ایج کا مسئلہ ہے تو اس کو پلیز کسی جگہ ایڈجسٹ کر دیں۔ تو چیئرمین صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے سمجھا کہ آج آپ دونوں میاں بھی آئے ہیں کہ کوئی 2 پلاٹ لینا چاہتے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو پلاٹ کہاں سے دیں گے۔ الحمدللہ کوئی اللہ کے فضل و کرم سے نہ کوئی دھوکہ کیا ہے نہ فراڈ کیا ہے، بے شمار بچے بچیاں بھرتی کی ہیں، کسی سے 1 پیسے کے بھی روادار نہیں ہیں، کوئی پلاٹ نہیں لیا، کوئی زمین نہیں لیز پر لی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن رب کی ذات دن بدن عزت میں اضافہ کر دی۔ صحیح سر، راجپوت برادری کے آپ بڑے درخشاں شخصیت ہیں، آپ ان کے ساتھ ہر جگہ لنکس میں ہیں، اور راجپوت برادری راجہ بابر علی ذوالقرنین صاحب کے وساطت کے ساتھ ان کے میں سمجھتی ہوں کہ سربراہی میں آپ لوگ کس طرح سے جو ہے اپنی منظم رکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور اپنی مشکلات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا راجہ ذوالقرنین صاحب، وہ بھی بالکل صاف اور شفاف آدمی ہیں، یعنی کہ ان کی عزت صرف یہ نہیں ہے راجپوت برادری کرتی ہے، تمام قبائل جو ہے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی شرافت جو ہے وہ مثالی ہے، اور انہوں نے اپنا بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ اور راجہ بابر علی ذوالقرنین صاحب ان کے بیٹے ہیں، اور بابر علی ذوالقرنین میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کرپشن والی بات ہو یا کوئی 2 نمبر والی بات ہو، تو ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ سپوز کہ اگر انوار الحق صاحب یا راجہ بابر علی ذوالقرنین صاحب بھی اس طرح کے کرپٹ آدمی ہوں تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو ایک صاف ستھرے آدمی کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اور
آگے بھی میں یعنی جہاں پر جاتا ہوں میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہم میرٹ پر چلیں گے، جن لوگوں کے کام ہوں گے وہ بھی میرٹ پر ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بھائی کو تو بھرتی کرا دوں، بیٹے کو بھرتی کرا دوں، لیکن جو آدمی ٹاپ پر آیا ہے اس کو میں پیچھے کر دوں. تو بہرحال بات ہے کہ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ وکیل صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی میری بھتیجی جو ہے وہ NTS میں دوسرے نمبر پر ہے، اور یہ جو DO ہے اپنا جس نے وہ بھرتی کرنے ہیں، یہ انٹرویو میں نمبر جو ہے نا نیچے اوپر کرتے تھے. تو میں نے اس کے دفتر میں گیا تو میں نے کہا کہ آپ میری بہن ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بچی دوسرے نمبر پر ہے. اگر اس بچی کو آپ نے خراب کیا یا اس کو فیل کر دیا تو آپ سنیں کہ پھر بڑا غلط ہو جائے گا. لیکن چلیں ان کا اللہ خوش رکھے، انہوں نے شاید میری بات سنی ہے یا واقعی جو ان کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق، اور وہ بچی پہلے نمبر پر پاس ہو گئی تھی. اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ، بلکہ میں نے تو تقریب میں بھی یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے کہ جس تبدیلی کا نعرہ عمران خان نے لگایا ہے، کم از کم اس حلقے میں وہ جو تبدیلی کا نعرہ ہے نا وہ نظر آئے گا. یہ پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک اور سپاہی سے لے کر SP تک کسی بندے کو رشوت لینے کے لیے جرت نہیں ہوگی، اور نہ یہ ہو جائے کہ یہ وہ پیسے لے کے کام کر دے گا، سفارش سے کوئی کام کر نہیں. میرا بھائی بھی اگر کوئی منشیات کا کام کرتا ہے، جرم کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، اور ملزم جو جرم کرے گا اس کو اس کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی. سر لاسٹ میں آپ اپنے علاقہ کے حلقہ کے لوگوں کو کیا میسج کنوے کریں گے؟ میں سب بھائیوں کو، بہنوں کو، سب بچوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ چلیں، عمران خان کے نظریے کو سپورٹ کریں. عمران خان کا نظریہ جو ہے پاکستان کی مضبوطی کا نظریہ ہے، اور عمران خان کا نظریہ جو ہے ہماری، میں نے پہلے بھی پاک فوج کا ذکر کیا ہے، میں اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میں یہاں کوئی اتنی زیادہ لمبی بات اس بارے میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ پاک فوج ایک ادارہ ہے، لیکن میرا اپنا ایمان اور یقین ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاک فوج کو کمزور کر دیا گیا تو پاکستان ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ سب لوگوں کی نظریں جو ہیں اس پر ہیں، اور اگر پاک فوج کو کمزور کر دیا گیا تو یہ امریکہ، روس اور یہ سارے لوگ جو ہیں پاکستان کو کھا جائیں گے، پاکستان کا نام و نشان مٹا دیں گے. اور یہ پاک فوج ہی ہے کہ جس نے اس وقت تک، اور مختلف جو ایجنسیاں ہیں ہماری ISI ہے، باقی ہیں، کہ جنہوں نے اس ملک کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور ان لوگوں کی اگر ہم مخالفت کریں گے، ان لوگوں کو ہم گالیاں دیں گے یا ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ملک کو کھو رہے ہیں، اپنے ملک کو ضائع کر رہے ہیں. تو میں اپنے سب بچوں سے، عزیزوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. جی تو ناظرین، یہ تھی راجہ مظہر اقبال صاحب کی گفتگو، جو ممتاز قانوندان بھی ہیں اور بہت اچھے سے انہوں نے اپنا میسج کنوے کیا، اور نظریہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں رائے ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ایک تحفے کے طور پر پرائم منسٹر عمران خان ہمیں سونپے ہیں. تو نوٹ پاکستانی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اداروں پر تنقید کرنے کے بجائے سب سے بڑا ادارہ جو ہمارے ملک کی حفاظت کا ایک بہت بڑا سورس ہے، پاک آرمی، اس کو ہمیشہ کریڈٹ دیتے رہیں، اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں، کیونکہ پاک آرمی ہے تو ہم سب ہیں. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک لے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.